अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है और इस इजलास में इंतहाई अहम फ़ैसले किए गए हैं। सबसे जो कलीदी फ़ैसला है जिससे मुताल्लिक वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक का टाइम दिया जाता है, जब तक वो अपने मामला ठीक कर लें, अदरवाइज़ उन्हें जबरी तौर पर मुल्क से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर इंतहाई अहम बात यह है कि पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद है गैर कानूनी तौर पर जो लोग पाकिस्तान रह रहे हैं, उनमें अफ़गान मुहाजिरीन की अगर वीज़ा के बगैर या क़ानूनी दस्तावेज़ के बगैर ये लोग मुक़ीम हैं तो 31 अक्टूबर तक का उनके पास टाइम है। इस दौरान वो अपने मामलात सीधे कर सकते हैं। अगर मामलात नहीं सुधारते हैं तो दूसरी सूरत में उन्हें मुल्क से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर इस बात को भी ज़रूर जहन में रखना चाहिए जो पाकिस्तान के इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, इन ताल्लुकात के तनाजुर में ये फ़ैसला, इसके असरात क्या होंगे और वाक़तन पाकिस्तान जो इस वक्त अस खुद मुआशी चैलेंजेस से नबर्द आज़मा है, ऐसे में क्या एक बहुत बड़ी तादाद, लाखों में अफ़गान मुहाजिरीन की तादाद जो गैर कानूनी तरीके से भी पाकिस्तान में रह रहे हैं, क्या उनको पालना, उनको संभालना आसान है? ये बहुत इंतहाई अहम बात है। साथ ही साथ ये भी बताया गया जो हंगू में अटैक हुआ था मस्जिद पे, उसमें भी अफ़गान शहरी मुलव्वस थे। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं, मुजरिमाना कार्रवाइयाँ हैं, शरपसंदी की कार्रवाइयाँ हैं, उनसे मुतालिक भी ये रिपोर्ट हो रहा है कि अफ़गान शहरियों की जो तादाद है उसमें मुलव्वस है। ऐसे में पाकिस्तान हुकूमत का ये फ़ैसला और इस फ़ैसले को लेकर इसके असरात क्या होंगे, आज प्रोग्राम में इस पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब इंतहाई अहम डेवलपमेंट ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकात की है। उन्होंने ये कहा है कि मियाँ साहब और उनके दरमियान जो बातचीत है ये तो उन्हीं के बीच है, वो पब्लिक नहीं कर सकते, लेकिन जो सियासी पार्टी है उससे मुतालिक उन्होंने कहा कि जब सियासी पार्टी बनेगी तो सबको पता चल जाएगा। कुछ लोग जो शाहिद खाकान अब्बासी के करीब हैं उनका ये कहना था कि नई जमात अनाउंस करने से पहले शाहिद खाकान अब्बासी नवाज शरीफ साहब से अलविदाई मुलाकात के लिए या आखिरी मुलाकात के लिए जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या आज की मुलाकात अलविदाई थी या फिर शाहिद खाकान अब्बासी मुस्तकबिल में भी हमें मुस्लिम लीग नून के झंडे तले और मुस्लिम लीग नून के बैनर के साथ ही नज़र आएंगे? ये वो सवालात हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान में क्या सियासी जमात की गुंजाइश मौजूद है? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और PTI पार्लियामेंटेरियंस के वजूद के बाद क्या शाहिद खाकान अब्बासी की जमात कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान की सियासी जो माहौल है उसमें ब्रेक थ्रू दे पाएगी या महज ये दूसरी सियासी जमातों को ही डेंट डालेगी जिसमें बड़ी तादाद नून लीग के लोगों की हो सकती है? ये बहुत से सवालात हैं। साथ ही साथ जो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जो कानूनी मामलात हैं उनको फोकस किया जाए नवाज शरीफ साहब की जानिब से। अगर कानूनी मामलात को देखें, 21 अक्टूबर की डेट को देखें, तो क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी उनके लिए कोई रेड कारपेट हमवार होगी या संगीन चैलेंजेस का सामना है, इस पे अबहाम मौजूद है। इन तमाम मामलात पे आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। इरशाद साहब, जो अफ़गानों का मामला है और बिलखुसूस गैर कानूनी तौर पर जो रिहाइश पजीर अफ़गान हैं, इनको जब वापस भेजा जाएगा, आप क्या समझते हैं कि इसके असरात क्या होंगे और इनको वापस भेजना इंतहाई आसान हमल होगा या इसमें चैलेंजेस भी होंगे? इरशाद साहब, आप इसको रिस्पॉन्ड कर दें। नून लीग के मामलात पर अता तारड़ साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आफ्टर सो लॉन्ग खैर मकदम करते हैं आपका। आपकी तरफ भी आते हैं इरशाद साहब जी। मेरा ख्याल है कि तारड़ साहब से बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपस में गुफ्तगू करते हैं और फिर शाहदरा जलसे से आए इरशाद साहब। हाँ बिल्कुल, ये फरमाएं तारड़ साहब कि ये शाहदरा का जो जलसा हुआ जिसको बाद में जावेद लतीफ़ साहब ने और कुछ लोगों ने कॉर्नर मीटिंग करार दिया, उस पर बहुत सारी चीज़ें मीडिया पर आईं और ये कहा गया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दो बातों को पसंद नहीं किया। एक तो ये है कि वो एक छोटी सी गली में क्यों हुई कॉर्नर मीटिंग, और दूसरा ये है कि वहाँ सामीन की तादाद बहुत कम थी। चौधरी रियाज साहब तो कई दफ़ा वहाँ से इलेक्ट हो चुके हैं और वो आपका मजबूत हल्का समझा जाता है, तो इस बारे में हकीकत क्या है? बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब, आपने मदू किया। मेरी इसमें गुजारिश ये है कि कभी भी एक बड़े जलसे के लिए जलसे नहीं किए जाते। जलसे की कामयाबी के लिए जो मोबिलाइजेशन कैंपेन होती है उसके लिए तंजीमी इजलास किए जाते हैं,
या कॉर्नर मीटिंग्स की जाती हैं या कन्वेंशंस किए जाते हैं। तो देखिए उस दिन वो जलसा आम नहीं था, पब्लिक को मदऊ नहीं किया गया, उसकी कोई इश्तहारी कैंपेन नहीं चलाई गई, उस इलाके में तशहीर नहीं की गई, क्योंकि जो उस हलके के तंजीमी ओहदेदारान थे ये उनका एक कन्वेंशन था, उनको बुलाया गया था। और ऑब्वियसली मीडिया का दौर है, ऑप्टिक्स के लिए मीडिया कवरेज की जाती है जब भी कोई लीडर तकरीर करे। तो मैं समझता हूं कि उसको गलत रंग दिया गया कि वो जलसा था। और इस डिबेट से कतई नजर मरियम नवाज शरीफ साहिबा बहुत सारे तंजीमी इजलासों की भी सदारत कर रही हैं, कन्वेंशन में भी जा रही हैं, वो बाकी एनएस के भी दौरे करेंगी, मगर कतन ये मकसूद नहीं था कि कोई जलसा किया जाए। देखिए मकसद ये है कि 21 अक्टूबर को जो मीनार पाकिस्तान में जलसा है, जो हम अपने कायद का इस्तकबाल करने जा रहे हैं, इस्तकबाल कायद जलसा उसको नाम दिया गया है, उसकी मोबिलाइजेशन के लिए, उसकी तैयारी के लिए ये दौरे किए जा रहे हैं हर कौमी असेंबली के हलके के अंदर। कुछ जगह पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा जाएंगी, कुछ जगह पे शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, कुछ जगह पे हमजा शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, बाकी फिर दर्जा बदर्जा जो टीमें बनाई गई हैं वो ये दौरे कर रही हैं। तारड़ साहब इस बात में क्या सदाकत है? तारड़ साहब, जो कॉर्नर मीटिंग होगी किसी हाल में होगी, किसी बाउंड्री में, जब आप सड़क पर आते हैं तो वो एक जलसा ही समझा जाता है। और मरियम साहिबा जब वहाँ आ रही हैं, और 2-3 दिन पहले से तो हम मीडिया पर देख रहे थे कि जो उसके बारे में बड़ी वो किया जा रहा था कि मरियम साहिबा की पहली सियासी या इंतखाबी जो है वो मुहिम का हिस्सा है, और 21 जो अक्टूबर की आमद है उसके हवाले से पहली एक बाकायदा ओपन मीटिंग हो रही है। तो उसको सिर्फ आप कॉर्नर मीटिंग करके तो नहीं कर सकते। और दूसरा इसमें क्या सदाकत है कि नवाज शरीफ साहब ने इस पे इज़हार बरहमी किया है इस तरह की गैदरिंग पे? देखिए मैं गुजारिश ये करूंगा जी कि इजहार बरहमी कतन नहीं हुआ, इस पे ना कोई डिस्प्लेजर कन्वे हुआ। और देखिए बतौर सियासी वर्कर के मैं ये समझता हूँ कि मैं भी जब अपने हलके के अंदर सियासी गैदरिंग्स करता हूँ, कई लोग उसको इंडोर करना, मार्कियों में, शादी हॉलों में करना पसंद करते हैं, डेरों पे करना पसंद करते हैं, कुछ लोग गली मोहल्लों में इसको करना पसंद करते हैं, पार्कों में करना पसंद करते हैं। तो ये हर इंडिविजुअल एमएनए की, एमपीए की, वहां की जो मुंतजमीन हैं, ये उनकी चॉइस है कि वो इसको किस तरीके से करना चाहते हैं। और मैं यूजुअली वैसे मैं बतौर सियासी वर्कर आउटडोर का ज्यादा हामी होता हूं कि अगर कन्वेंशन भी करना है तो उसको आउटडोर किया जाए, ओपन में किया जाए, बजाय इसके कि वो किसी शादी हॉल में, मार्की में हो। तो ये ऑब्वियसली एक तैयारी के लिए कन्वेंशन था या कॉर्नर मीटिंग थी, और उस हिसाब से मैं तो समझता हूँ बड़ी कामयाब थी कन्वेंशन के लिहाज से, कॉर्नर मीटिंग के लिहाज से, क्योंकि अगर जलसा किया जाता तो उसकी तैयारी हफ्तों पहले शुरू होती, 2 दिन पहले उसका ऐलान ना किया जाता। 2 दिन में ना तो तैयारी का वक्त होता है और ना जलसे का इनकाद हो सकता है। हाँ, तंजीमी कन्वेंशन जरूर हो सकता है, तंजीमी कॉर्नर मीटिंग जरूर हो सकती है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये अननेसेसरी कंट्रोवर्सी है जो क्रिएट हो गई, जो कि शायद डिबेट में नहीं आनी चाहिए। सही है। अच्छा, ये फरमाएं कि शाइखा खान अब्बासी साहब की आज मुलाकात हुई है मियां नवाज शरीफ साहब से। पहले उनके कुछ साथी कह रहे थे कि जी वो सियासी जमात बना रहे हैं और अलविदाई मुलाकात करेंगे। आज जो शाइखा खान अब्बासी साहब ने ख़ुद बात की है वो ये है कि जी मैं तो इस्तकबाल का कायल नहीं हूँ, इस वक्त मियाँ साहब के जो कानूनी मामलात हैं उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, उन पर सोचने की ज़रूरत है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जी मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी उसकी कारकर्दगी से मैं तो मुतमईन नहीं था। तो क्या वाकई शाहिद खान अब्बासी साहब अलविदा कह रहे हैं मुस्लिम लीग को और ये अलविदाई मुलाकात है? देखिए मैं ये समझता हूं कि जब काबीना की तश्कील दी जा रही थी तो शायद खान अब्बासी साहब को भी कहा गया कि वो काबीना का हिस्सा बने, मगर उन्होंने मुनासिब समझा कि क्योंकि वो वजीर आजम रह चुके हैं तो वो काबीना में उन्होंने शमूलियत इख्तियार नहीं की। उन्होंने जो मिनिस्ट्री थी पेट्रोलियम की, जिसमें सुई गैस के मामलात भी आते हैं, जिसमें बाकी मामलात भी आते हैं, उनकी रिकमेंडेशन पर और उनके पुरजोर इसरार पर मुसद्दिक मलिक साहब को मिनिस्ट्री दी गई और उन्होंने ये भी साथ वादा किया कि इस मिनिस्ट्री के मामलात को मैं ओवरसी कर दिया करूंगा किसी न किसी कमेटी में बैठ के। तो देखिए अपने आप को बिल्कुल मुबर्रा करना कि जी हुकूमत नहीं ठीक चली, और बिल्कुल वो इन खदशात का इजहार भी करते रहे हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ात जरूर मौजूद रहे हैं, मगर कहने वाली बात यह है
کہ جب کابینہ کی تشکیل دی جا رہی تھی تو اس میں آپ کی مشاورت شامل تھی, آپ سے مشورہ کیا جا رہا تھا, آپ کے کہنے پہ وزراء بھی لگائے گئے, تو پھر گلا کس بات کا؟ اور دیکھیے میں بطور سیاسی ورکر ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, وہ ان کا ایک کردار رہا ہے, ان کے خاندان کا ایک کردار رہا ہے پاکستان کی سیاست میں. ویلکم مجھے لگتا ہے کہ ان کے لوگ تیاری کر رہے ہیں مری میں, کہوٹا میں, کوٹلی ستیا میں, جو ان کا حلقہ ہے اور ان کا آبائی حلقہ ہے. بطور مجھے ذمہ داری دی گئی ہے ڈسٹرکٹ پنڈی کے کوآرڈینیٹر کے طور پہ, تو میں ان کے لوگوں سے ملا بھی ہوں, ان کے حلقے میں بھی تیاریاں چل رہی ہیں, تو انشاءاللہ وہ کہیں نہیں جاتے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی ضرور یہ کوشش ہے کہ ایک تیسری قوت اور ایک جماعت کھڑی کی جا سکے, مگر مجھے نہیں لگتا کہ ان کو عوامی مقبولیت حاصل ہوگی. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جن سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے, بڑا احترام ہے, اگر وہ ایک عام آدمی کی بات کریں اور ایک نئی جماعت بنائیں تو میرا خیال ہے ان کے پاس نعرہ کوئی نہیں ہے اس وقت. اچھا یہ فرمائیں کہ جب آپ اس حلقے میں تیاری کر رہے ہیں استقبال کی, تو شاہد خاقان عباسی صاحب یا ان کے ساتھی جو ہیں وہ کوئی آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں, آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, استقبالی جو سرگرمیاں ان میں حصہ لے رہے ہیں, یا وہ لا تعلق لے رہے ہیں؟ جی ان کے جو بالکل صف اول کے ساتھی ہیں جن کا نام حافظ عثمان عباسی ہے, ان سے بھی میرا رابطہ ہوا, وہ پچھلے کئی دہائیوں سے ان کا حلقہ دیکھتے ہیں, ان کے مین ساتھی ہیں, انہوں نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. نیچے جو ایم پی اے کی سیٹ ہے, ایک سیٹ پہ راجہ صغیر صاحب ہیں جو بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں تیاریوں میں, دوسری سیٹ مرحوم راجہ اشفاق سرور صاحب کی ہے جہاں پہ ان کے صاحبزادے راجہ اسامہ سرور اور ان کے بھائی راجہ عتیق سرور, یہ دونوں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں اور تیاریوں میں بالکل پرجوش طریقے سے وہ شامل ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کمی ان کی طرف سے وہاں پہ مری کے حلقے کے اندر ہے. اچھا طاہر صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے تینوں اشخاص کا نام لے لیا, کھوکھر صاحب کا بھی لے لیا, مفتاح صاحب کے بھی ذکر آپ نے کر دیا. مفتاح صاحب کہتے ہیں کہ ملک کی معیشت کو بھینٹ چڑھا دیا. اب جب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا پارٹی ان باتوں پہ کان دھرتی ہے؟ یہ حقیقی مزاحمت کی آوازیں ہیں, ان کی بات سنی جانی چاہیے, ان کے تحفظات سنے جانے چاہیے, یا یہ الزام در الزام ہے اور پھر ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈار صاحب کی پرفارمنس میں کوئی کمی نہیں رہی. ان کے دور میں آئی ایم ایف کا معاہدہ طے پایا, مشکل فیصلے کرنے تھے وہ بالکل کیے, مگر میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے کہ ڈار صاحب نے کئی دہائیوں پہ محیط ایک پولیٹیکل کریئر ہے, انہوں نے بڑے مشکل ٹائم بھی دیکھے ہیں, اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ بھی کیا ہے, 16 ماہ میں جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. تو یہ ایک کرٹیسزم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہوتا کہ اگر مفتاح صاحب پارٹی کے اندر رہ کے پارٹی اجلاسوں میں کر لیتے, بجائے اس کے کہ ایک وہ میڈیا پہ پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے جو کام کیا گیا وہ نامناسب ہے. ڈار صاحب نے کبھی بھی مفتاح صاحب کے حوالے سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی جس سے ان کی دل آزاری ہوئی ہو, مگر دیکھیے ایک سینیورٹی ہے پارٹی کے اندر. ڈار صاحب 97 میں ایم این اے الیکٹ ہوئے, 90s میں انہوں نے پالیٹکس جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. اب مفتاح صاحب کی بہت لیٹ انٹری ہوئی ہے, اگر آتے ہی وہ سینئرز کو کرٹیسائز کریں گے تو پارٹی ڈسپلن بھی کوئی چیز ہے, میں سمجھتا ہوں وہ مناسب نہیں تھا. اگر کوئی تحفظات تھے تو پارٹی قیادت کو آگاہ کیا جاتا, پارٹی قیادت سے بار بار وعدہ کیا گیا کہ میں پبلکلی جو ہے وہ ایسی بات نہیں کروں گا جس سے بدمزگی ہو, مگر اس کے باوجود باتیں کی گئی تو یہ نامناسب تھا. میاں صاحب نے عطا صاحب ایک بیانیہ دیا احتساب کا کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے, خاص طور پر ان لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی یا اس کو ڈی ٹریک کیا, خوشحالی کو روکا. پھر اس کے بعد میاں صاحب خاموش ہو گئے اور اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ نہیں جی انہوں تو اپنے معاملات جو ہیں ماضی کے معاملات اللہ پر چھوڑ دیے ہیں. تو یہ بیانیے سے میاں صاحب کو پیچھے کیوں ہٹنا پڑا, اور اب کیا بیانیہ ہوگا انتخابی مہم میں میاں صاحب کا اور آپ کا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف جدید پاکستان کے معمار ہیں, ان کی گراں قدر خدمات ہیں پاکستان کے لیے, موٹر وے سے لے کے بجلی کے منصوبوں سے لے کے ہسپتالوں سے لے کے انہوں نے ایک اپنا ویژن دیا, ایز اے اسٹیٹمنٹ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ, اب میرا یہ خیال ہے کہ اب ہمیں ایک عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے, پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ اس کا کھویا ہوا مقام دلانے کے لیے کام کرنا چاہیے. اور جو احتساب کا عمل ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ موزوں وقت ہے.
اور اس وقت معیشت کی بحالی اور ایک عام پاکستانی کی زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے، یہ فوکس ہوگا انشاءاللہ۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیں، یہ جو سرگرمیاں ہیں اس وقت استقبال کے حوالے سے، آپ جن علاقوں کی بات کر رہے تھے وہاں راجہ ظفر الحق صاحب بھی ہیں، مسلم لیگ نون کے چیئرمین بھی رہے، آج کل وہ اور ان کے صاحبزادے کہیں نظر نہیں آ رہے، تو وہ کنارہ کش ہو چکے ہیں یا ان سرگرمی میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے؟ میں جب پہلی میٹنگ پر گیا جو راولپنڈی ڈویژن کی میٹنگ تھی، راولپنڈی ڈویژن کے انچارج خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں اور راولپنڈی ڈسٹرکٹ کا انچارج میں ہوں، تو پہلا تنظیمی اجلاس آج سے ہفتہ قبل کیا گیا، تو اس میں راجہ محمد علی صاحب جو ظفر الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ پہلی صف میں بیٹھے تھے اور وہ بھرپور طریقے سے ان سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں اور ہماری خصوصی دعوت پہ وہ تشریف لائے، ان کا شکریہ، تو وہ مکمل طور پہ اس عمل کا پورا حصہ ہے۔ اچھا، آج ایپیکس کمیٹی کی وفاقی سطح پر میٹنگ ہوئی، اس میں کچھ فیصلے کیے گئے اور بہت ہی اچھے فیصلے ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ جو غیر قانونی غیر ملکی ہیں ان کو ملک سے نکالا جائے، سمگلنگ، کرپشن اور یہ باقی جو غیر قانونی کام ہو رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی ہے، اس کی روک تھام کی جائے، اس کے لیے ایک ٹاسک فورس بھی بنائی گئی ہے۔ تو یہ کام واقعی کرنے کے ہیں، لیکن یہ آپ کی حکومت میں کیوں نہیں ہو سکے، اور خاص طور پر یہ جو ڈالر کو جس طرح سے انہوں نے روکا ہے، جو فلائٹ چل رہی تھی، تو یہ آپ کے دور میں کیوں نہیں ہو سکے؟ حالانکہ نعرہ تو آپ کا بھی یہی رہا ہے، اور ایک دور میں تو میاں صاحب اس حوالے سے بہت ہی سرگرم ہوا کرتے تھے۔ دیکھیے، یہ تسلسل ہے جو ہمارے دور میں اچھے اقدامات لیے گئے۔ اگر آئی ایم ایف کا معاہدہ ہمارے دور میں فائنل نہ ہوتا، اس کو کنکلوڈ نہ کیا جاتا، تو پھر ڈالر قابو نہ آتا، یہ سارے اقدامات نہ کیے جا سکتے۔ تو اس قلیل مدت میں جب ہم نے آئی ایم ایف کا معاہدہ طے کر دیا تو اس کے بعد ڈالر کی فلائٹ رکی، اور یہ تمام اقدامات اس کے بعد ہونے تھے، مگر ہمیں وہ موقع نہیں مل سکا۔ 16 ماہ تھے اور 16 ماہ کے اندر جو ہو سکا ہم نے کیا۔ تو یہ جو آج کل کے ایفرٹس ہیں یہ اسی کا تسلسل ہے۔ نہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جی پرچون فروشوں سے ٹیکس لیا جائے گا، ریئل اسٹیٹ سے ٹیکس لیا جائے گا، زرعی شعبے سے ٹیکس لیا جائے گا، لیکن اس کے حوالے سے عملی اقدام ایک بھی نہیں ہوا۔ دیکھیے، جو نئی ٹیکسیشن کے حوالے سے جب ایس آئی ایف سی کی میٹنگز ہوئیں، ایگریکلچر سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے، آئی ٹی سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے، مائننگ سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے گئے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آبویسلی ایک لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت تھی، اور اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے اتنا ٹائم نہیں تھا کہ کوئی پالیسی وضع کی جا سکتی۔ مگر بات پھر وہی ہے کہ اگر آئی ایم ایف کا معاہدہ طے نہ ہوتا تو یہ تمام اقدامات نہ کیے جا سکتے۔ ہم نے اپنے سیاسی کیپٹل کی کاسٹ پہ ہم نے سیاست کو داؤ پر لگا کر ریاست بچائی، اور اس کے بعد یہ تمام اقدامات جو آج کل ہو رہے ہیں یہ ممکن ہوئے، یہ اس کے بغیر ممکن نہیں تھے۔ صحیح ہے۔ طاہر صاحب یہ بتائیے گا، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جنوری میں الیکشن انہیں ممکن دکھائی نہیں دیتے، مسلم لیگ نون کا اس پہ موقف کیا ہے؟ بلکہ شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا کہ بالائی علاقوں میں، شمالی علاقوں میں پرابلم ہو جائے گا، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جنوری میں الیکشن کا انعقاد مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے جی جنوری میں بالکل الیکشن کا انعقاد ممکن ہے اور بالکل ہو سکتے ہیں، اور اس پہ کنسنسس بلڈنگ بھی ہو سکتی ہے، اور بڑا موزوں ٹائم ہے عام انتخابات کے لیے۔ اس سے زیادہ تاخیر کا شکار الیکشنز کو نہیں کرنا چاہیے، اس سے پھر نقصان ہوگا۔ صحیح ہے۔ اچھا، اگر شاہد خاقان عباسی صاحب کوئی نئی پارٹی بناتے ہیں تو آپ کو کیا اندیشہ ہے کہ آپ کی پارٹی سے کچھ لوگ ٹوٹ کے ان کے ساتھ جائیں گے؟ میرا خیال ہے جی ایک ناکام کوشش ہوگی، اور ان کو یہ قطن نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک لائل انسان کے طور پہ جانے جاتے ہیں، انہوں نے پارٹی کے ساتھ بہت مشکل وقت کاٹا ہے، جیلیں کاٹی ہیں، سیاسی انتقام کا سامنا کیا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ کچھ لوگ جائیں گے، کیونکہ ہماری پارٹی بدترین دور میں نہیں ٹوٹی، پوری کوشش کی گئی، مگر ہماری جماعت جو ہے وہ انٹیکٹ رہی۔ جو اب ہماری جماعت ہے یہ 2 فلٹریشن پروسیس سے گزر کے آئی ہے، مشرف دور میں اور پھر نیازی دور میں جب 2018 سے پہلے ایک کوشش کی گئی، تو اب جو جماعت ہے یہ بالکل منظم، متحد اور میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں بالکل قائم کھڑی ہے۔ اچھا، لیکن لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں آپ کے بہت سارے ایم پی ایم این اے ٹوٹنے کے لیے تیار تھے، کچھ کو پرویز الہی صاحب نے روکے رکھا کہ آپ ابھی رہیں اور ایک متحدہ مسلم لیگ میں آپ آئیے گا، اور کچھ بزدار صاحب کہ آپ کے ساتھ تعلقات تھے یا حمزہ صاحب کے ساتھ تھے، وہ روکتے رہے کہ ایسا کام نہ کریں۔
دیکھیں بھرپور کوشش کے باوجود صرف 4 MPA ٹوٹے اور وہ پھر واپس آئے، جس میں مولانا غیاث الدین صاحب ہیں، جس میں اشرف انصاری صاحب ہیں. تو دیکھیے یہ تمام وہ لوگ ہیں جو پھر واپس آ گئے بھرپور کوشش کے باوجود. تو ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے، میں ان کو محض افواہوں کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا. طاہر صاحب یہ بتائیے گا، جو سندھ میں آپ نے تبدیلی کی، بشیر میمن صاحب کل شامل ہوئے، ان کو استقبالیہ کمیٹی کا کنوینئر بنا دیا، محمد زبیر، نہال ہاشمی اور بہت سے لوگ ہیں آپ کے جو دہائیوں سے آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ جو فوقیت دی گئی ہے بشیر میمن صاحب کو، اس کا پارٹی کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ دیکھیے ان میں بڑی کیپیسٹی ہے، وہ ایک بڑے متحرک انسان ہیں، وہ ڈیلیور کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. تو میڈیا پہ ہی خبریں چلائی جاتی تھی کہ سندھ میں ہماری تنظیم فعال نہیں ہے. لوگ اچھے ہیں، سارے کمیٹڈ لوگ ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، مگر وہ جو ایک ایکسٹرا ایفرٹ کی ضرورت تھی یا ایک مزید کوشش کی ضرورت تھی، وہ صرف نیا بلڈ انڈکٹ کرنے سے ہی ہو سکتی تھی. اور بشیر میمن کی شکل میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک متحرک ساتھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد زبیر، نہال ہاشمی، شاہ صاحب، ان سب سے بشیر میمن کی صلاحیت زیادہ ہے، اس لیے ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب نے بڑا اچھا کام کیا اور ڈیلیور بھی کیا، مگر وہاں پہ ہماری مقبولیت میں اضافہ اس طرح سے نہ ہو سکا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. اور یہ سارے فعال بھی تھے، متحرک بھی تھے، مگر ایک جو ایکسٹرا ایفرٹ ہوتی ہے کہ بندہ آؤٹ آف دا وے جائے اور انٹیریئر سندھ میں مزید دھڑوں کو جوڑے، نئی جوائننگز کروائے، وہ کمی رہ گئی تھی اور میرا خیال ہے بشیر میمن صاحب وہ پوری کریں گے. بہت شکریہ. جی ٹھیک، بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ نے، دفاعی تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحبہ آج ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، فیصلہ کیا گیا ہے کہ غیر قانونی طور پر رہائش پذیر جو غیر ملکی ہیں ان کو 1 نومبر تک ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا یا اپنے معاملات سیدھے کرنے کا. مین جو ہے وہ ہم افغان ریفیوجیز کی بات کریں، ایک بڑی تعداد ہے افغان مہاجرین کی غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں رہ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے رہنے والوں کو ملک بدر کرنا کتنا مشکل یا آسان ٹاسک ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک مشکل فیصلہ ہے، لیکن یہ ایک ضروری فیصلہ تھا، کیونکہ کسی بھی ملک کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو امن و امان دے، ان کو ان کی ثقافت کے مطابق اور اس ملک کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق ان کی جان و مال کا تحفظ جو ہے یقینی بنائے. مسئلہ دراصل یہ ہے کہ پاکستان نے جو پہلی افغان مہاجرین کی لہر تھی، دوسری اور اس کے بعد تیسری اور پھر چوتھی، ہر لہر کا جو ہے ہمیشہ خیر مقدم کیا، لیکن ہمیں افسوس اس بات کا نہ تو بین الاقوامی دنیا نے اور نہ ہی افغان مہاجرین نے اس بات کا جو ہے احساس کیا کہ پاکستان میں ان کو کتنی منات دی گئی یا رعایت دی گئی. اس کا نقصان جو ہے ہمیں دہشت گردی کے نقطہ نظر سے، اس کا نقصان جو ہے ہمیں ثقافتی عمل کے اوپر اور پھر سب سے بھی بڑھ کر اقتصادی طور کے اوپر بہت بڑا چیلنج رہا ہے. اس وقت جو ہم کر رہے ہیں یہ ایک کسی بھی ملک کا حق ہے اور یہی حق جو ہے پاکستان جو ہے استعمال کرنے کی کوشش کرے. مشکل فیصلہ ضرور ہے اور اتنا آسان بھی نہیں ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کی ریڈ لائن ڈیفائنڈ ہے. ڈاکٹر صاحب 2 ایشوز ہوں گے. ایک تو کراچی میں خاص طور پر جو پینٹریشن ہے اس کو مد نظر رکھیے، جو پشتون ایریا بلوچستان میں ہے وہ بھی ذہن میں ہوگا، اور دوسرا جو وہ ایلیمنٹ جو افغان طالبان کے یا وہاں کی حکومت کے مخالفین ہیں وہ بھی تو یہاں آئے ہیں خاص طور پر پچھلے کچھ عرصے میں. ان کو نکالنے کے لیے ہمیں کس طرح کی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے کہ یہ چلے بھی جائیں، ہمارے لیے بھی مسئلہ پیدا نہ ہو اور ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ یہ فیصلہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو اس میں ایک ایپیکس کمیٹی کی طرف سے جو آپ کی قومی سلامتی کی سب سے بڑی جو ہے ایک طرح سے کمیٹی ہے دہشت گردی کے خلاف مہم جو ہے اور اس کے علاوہ اندرونی جو سیکیورٹی ہے اس کو مستحکم بنانے کے لیے یہ بہت ضروری تھا.
کیونکہ جو لوگ ہیں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں اخوان نژاد جو ہیں نہ صرف پاکستان کی سیاست میں بلکہ پاکستان کی تجارت اور پاکستان کی مختلف جو شعبہ جات ہیں ان کے اندر نہ صرف موجود ہیں بلکہ ان کے اندر بڑے بڑے کردار ادا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کچھ حد تک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل سرکلز کے اندر. سو ایسی صورتحال میں آپ کے لیے بہت ضروری تھا کہ آپ یہ میسج واحد جو ہے واضح کریں کہ جو لوگ بھی اقتصادی پناہ گزین کے طور پر پاکستان میں آئے ہیں یا پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، سکونت رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو پاکستان کی قوانین کی پابندی کرنی ہوگی. اگر وہ سہولت کار بنیں گے، معاون کار بنیں گے اور پاکستان کی جو قوانین ہیں ان کی پاسداری نہیں کریں گے تو یقینی طور کے اوپر یہ ممکن نہیں ہے پاکستان کے لیے کہ وہ اپنی جو میزبانی ہے ان کے لیے اس کے اندر اضافہ کرے گا، اس کو وہاں تک رہنے دے. اسی طرح دوسرا مسئلہ جو ہے دہشت گردی کا ہے. ظاہر ہے اس وقت بہت سارے گروہ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ہے مختلف طریقے سے ان کے معاون کار، ان کے سہولت کار موجود ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کچھ مہینوں میں دہشت گردی کے اندر اضافہ بھی ہوا اور بدقسمتی سے اخوان سرزمین استعمال ہوئی ہے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے. تو ایسی صورتحال میں یہ فیصلہ ناگزیر تھا لیکن بہت اہم اور ضروری. اچھا، ایک تو یہ غیر قانونی طور پر جو لوگ ہوئے ان کو ہم نے نکال دیا، لیکن سب سے بڑا بوجھ تو وہ لوگ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں اور جن کو ہم نے قبول کیا ہوا ہے وہ 2.5 یا 6 ملین کے قریب ہیں. ان کے لیے ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ اب ان کو برداشت کرنا چاہیے یا ان کو بھی واپس بھیجنا چاہیے؟ دیکھیں ان کو بھی جانا ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ بین الاقوامی مہاجرین کو اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ بین الاقوامی معاونت ہوتی ہے. لائک اگر ترکی کے اندر کوئی مہاجرین جاتے ہیں تو ان کو تقریباً 1500 یورو، اگر جرمنی میں جاتے ہیں تو 1700 یورو دیے جاتے ہیں. پاکستان میں جو مہاجر آتے ہیں اس کے لیے پاکستان کو صرف $300 دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے قوانین میں ترمیم کر لیں اور ان کو جو ہے پاکستانی شہریت دے دیں. آپ جب بھی کوئی بھی اخوان پناہ گزین جو ہے یا اخوان مہاجر پاکستان سے فرسٹ کنٹری بنا کر جب وہ کسی دنیا کے کسی اور ملک میں جاتا ہے اور وہاں کسی بھی قسم سے وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو واپس وہ پاکستان ڈیپورٹ ہوتا ہے. یعنی کہ جتنی جگہ پہ بھی کرمنل ایکٹیویٹیز اگر کرتے ہیں اس کے بعد وہ واپس آپ کے ملک میں آتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ افغان حکومت کہہ رہی ہے کہ اب افغانستان مستحکم ہے، جیسے کہ بین الاقوامی رپورٹس بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ افغانستان جو ہے مستحکم ہے، تو اب ایسی صورتحال میں مستقل طور کے اوپر یہ پاکستان شہری تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ افغان شہری ہیں اور اس وقت اگر ان کا ملک مستحکم ہے اور ان کی معاونت بہتر ہے تو ان کو واپس جانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ پاکستان نے تو افغانستان میں جنگ نہیں لڑی پچھلے 20 سالوں میں، اس میں 45 سے زیادہ ممالک تھے. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مہاجرین کا کچھ فیصلہ کریں، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہمیں اپنے قوانین کے مطابق کچھ فیصلہ کرنا ہوگا. اگر یہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کچھ آپ کو واضح قوانین کے تحت یہ دیکھنا ہوگا. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے قوانین کے اندر ترمیم کریں، ان کو شہریت دے دیں اور اس کے بعد ساری دنیا یہ سمجھے کہ یہ لوگ جو یہاں کے رہ رہے ہیں ان کو ہم بھول جائیں. بات یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ فیصلہ ہوگا، اس میں کچھ بین الاقوامی ایجنسیز اور نیشنل ایجنسیز دونوں اس پر کام کریں. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحبہ، ایک افغان مہاجرین کو عمومی تاثر جو پاکستانی ہیں ان میں جو پایا جاتا ہے ایک بے وفائی کا بھی ہے کہ بہت سے معاملات ایسے آئے کہ جہاں پہ موقع ملا تو انہوں نے پاکستان کے خلاف ہی بات کی. تو یہ سینٹیمنٹ کیا جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کی ریفلیکشن ہے یا عمومی طور پہ یہ کیا ہے کہ پاکستان کا اتنا کچھ کرنے کے باوجود، دہائیوں سے میزبانی کرنے کے باوجود موقع دیکھ کے بے وفائی کر جاتے ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر جو سب سے بڑی کمزوری رہی ہے وہ ہماری اپنی قوانین کا نہ ہونے کی وجہ سے رہی ہے. جیسے کہ جو لوگ یہاں رہ رہے تھے غیر قانونی طور کے اوپر، آپ کو ان کا اندازہ نہیں کہ ان کی کتنی کوانٹٹی تھی، کتنے لوگ تھے، کیا تھے اور کیسے. جب آپ کے کوئی سٹیکس نہیں ہیں اور آپ ایک جگہ پہ موجود ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ اپنی جو ہے کمیونٹی ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں آپ اپنے اس نقطۂ نظر سے جو ہے آپ کو پذیرائی حاصل ہو. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے 20 سالوں سے افغانستان کے اندر جو نیریٹو رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ افغانستان کے تمام تر مسائل کی جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان ہے. بین الاقوامی دنیا نے بھی یہ بات کہی، افغانیوں نے بھی یہ بات کی. وہ جو تاثر ہے وہ ان کے اندر ایک طرح سے نقش بند ہو گیا، یعنی اس کی جو ہے امپیکٹ جو ہے بہت واضح ہے. اب جب آپ کوئی اسٹیکس لے کے آتے ہیں، جب وہ اسٹیکس آتے ہیں تو خود بخود جو ہے تاثر ہے وہ بھی تبدیل ہوتا ہے اور بے وفائی کا عنصر بھی کم ہوتا ہے. جب کوئی کیرٹ اینڈ اسٹک کی اپرچونٹی ہی نہیں ہے، کچھ آپ کے پاس ان کو یہ پتہ
ہے کہ وہ جس طرح آئیں, جس طرح جو کچھ کریں, ثقافت ہے, دہشت گردی ہے, ڈرگز ہیں, جو مرضی کریں, اس کے لیے کوئی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا, تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کے خلاف بات ان کو افغانستان کے اندر ایکسیس ملتی ہے, بین الاقوامی دنیا میں ایکسیس ملتی ہے, اور پھر اسی نیریٹو کی بنیاد کے اوپر وہ اپنی مظلومیت کی کہانی ہر طرف سناتے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستانیوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے اخوانیوں کو جگہ دی ہے, لیکن یہ ہمارا حق ہے بطور ایک ریاست کہ ہم اپنے شہریوں کو محفوظ کریں, اور اس سے بھی بڑھ کے جو لوگ بھی پاکستان میں موجود ہیں, چاہے وہ پاکستانی شہری ہیں یا بین الاقوامی یا غیر ملکی, ان کا اندراج ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور وہ کہاں جانا چاہتے ہیں, اور پھر اس سے بڑھ کر پاکستان کی اقتصادی قوت کے لیے وہ کتنی حد تک کوئی سفر طے کرنے کے لیے تیار ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے ہمارے پاس بھی یہ حق ہے کہ جو ممالک ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں وہ لے کے جا سکتے ہیں, اور اگر یہ افغانستان واپس جانا چاہتے ہیں تو وہاں واپس جائیں. اس وقت آپ کو ایک اندازہ دینے کے مطابق روزانہ اسپن بولدک اور چمن سے تقریباً 1 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین پاکستان میں داخل ہوتے ہیں, جس میں سے 99.9% ایسے ہیں جن کے پاس کوئی قانونی دستاویز نہیں. جو پاکستان کے اندر ویزا لے کے آتے ہیں ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 200 ہے روزانہ کی. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں یہ ممکن نہیں کسی بھی دنیا کی سیکورٹی ایجنسی کے لیے کہ بغیر قوانین کے ان تمام لوگوں کو واپس بھیجا جائے, لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ ایک بنیاد رکھتے ہیں اور اس بنیاد کے تحت اپنی پالیسی کے تحت عمل درآمد کرتے ہیں اور اسٹیکس کو ری انفورس کرتے ہیں. اچھا, آج کی میٹنگ میں ایک نیشنل ایکشن پلان کا بھی دوبارہ ذکر ہوا, جو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں تشکیل پایا, آپریشن ضرب عضب ہوا, اس کے بعد کئی جو اس کے پوائنٹس تھے ان پر عمل درآمد نہیں ہوا, جس کی وجہ سے دہشت گردی پر ہم نے قابو تو پا لیا, لیکن جو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا تھا اور مستقل امن لانا تھا اس میں کامیابی نہیں ہو سکی. تو کون کون سے پہلو ہیں جن پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں دوبارہ اس ناسور کا سامنا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جغرافی اور دہشت گردی ایک چیز نہیں ہے. جب تک آپ وہ نہیں بناتے ہیں ایک فورس جو ایک ڈیڈیکیٹڈ فورس ہو جو اس کو ایک قومی سلامتی کے ایشو کے طور کے اوپر دیکھے, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس ناسور کو ختم کریں. دوسری بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہوم لینڈ سیکیورٹی یعنی ان ساری چیزوں کو انسٹیٹیوشنل میکنزم لے کے آنا بہت ضروری ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک ایسے قانون ہے, ایک ایسی صورتحال ہے جس میں آپ کو مستقل قانون سازی کی ضرورت ہے, جس میں آپ کی وٹنس پروٹیکشن پروگرامز, جس میں آپ کی پولیس فورس کے پروٹیکشن پروگرامز, یہ تمام چیزیں جو ضرورت ہیں, اور پھر اس سے بھی بڑھ کے آپ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو بھی آپ کو رینوویٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو لوگ آپ کے ملک میں دہشت گردی کرتے ہیں آپ ان کے خلاف کارروائی بھی کر سکیں اور وہ کارروائی جو ہے اپنے حتمی انجام تک بھی پہنچ سکے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, ابھی ماسکو میں بریف کمنٹ کر دیجیے گا, جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں افغانستان پہ طالبان حکومت پہ زور دیا گیا کہ افغانستان میں موجود جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں. کیا افغان حکومت اس میں سنجیدہ ہوگی, وہ کارروائی کرے گی, اور ان کے لیے کارروائی کرنا آسان ہے, یہ ایک نیا محاذ ودن افغانستان کھل جائے گا؟ دیکھیں, یہ فیصلہ تو افغان حکومت کو کرنا ہوگا, کیونکہ جو افغان حکومت کی واپس طاقت میں آنے کی بنیاد میں ایک بنیادی جو شرط رکھی گئی تھی وہ یہی تھی کہ افغان سرزمین آئندہ علاقائی دہشت گردی کے لیے یا بین الاقوامی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی افغانستان کے مختلف حصوں کے اندر نہ صرف علاقائی دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں, لیکن جو باقی دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ معاون غیر عسکری یعنی کہ نان ملٹری گروپس جو موجود ہیں, ان کی وجہ سے بھی جو ہے مختلف قسم کی دہشت گردی کے واقعات آپ کو علاقائی سطح پہ دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں. اور روس کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے, جیسے کہ پاکستان کے لیے, چین کے لیے, اور وہ تمام علاقے جو اس وقت افغانستان کی سرحد کے ساتھ ایک طرح سے اپنی سرحد رکھتے ہیں, ان سب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے بین الاقوامی دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ, آپ کے وقت کا ایک بریک, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, یہ بات کتنی سگنیفیکنس ہے اس کی کہ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ قانونی معاملات پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ استقبالیے کے. کوئی خطرہ, کوئی خدشہ موجود ہے میاں صاحب کے لیے؟ دو باتیں ہیں. ایک تو یوں لگتا ہے, ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کو وہ سمجھانے گئے ہوں
کہ نہ آئیں کہ وطن تشریف لانا آپ کے لیے کچھ زیادہ موزوں ہے. یہ ایک اندیشہ ہے, امکان ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ کہنے کے ہوں جس طرح پہلے شہباز شریف صاحب گئے تھے کہ جناب یہاں کے جو حالات ہیں, یہاں کے معاملات ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں, تو آپ یہ نہ ہو کہ آپ آئیں اور پھنس جائیں. تو آپ ذرا اپنے جو انداز فکر ہے اس پر بھی ذرا نظر ثانی کریں, غور و فکر کریں. خاموش تو ابھی آپ ہو گئے ہیں, لیکن ان سب کو پتہ ہے کہ میاں صاحب جب تل جائیں کسی بات پہ تو پھر وہ پرواہ نہیں کرتے اور کر گزرتے ہیں. ڈیلے ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ 99 میں جب ان کا دل جی بھر گیا پرویز مشرف صاحب سے جو آرمی چیف تھے اس وقت, تو انہوں نے سوچ بچار شروع کر دی کہ ان کو ہر صورت ہٹانا ہے. سمجھانے والوں نے سمجھایا, مجید نظامی صاحب نے سب سے زیادہ, حالانکہ وہ پرویز مشرف کے اتنا حامی نہیں تھے, انہوں نے کہا کہ آپ رہنے دیں, آپ ہر ایک کیوں پھڈا. اس کے بعد ایک صلح ہوگی, اس قدر ہوئی کہ پرویز مشرف صاحب کو انہوں نے ایک دوسری ٹوپی بھی پہنا دی جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کی, لیکن اس کے بعد 12 اکتوبر کو ڈسمس کر دیا کیونکہ طے وہ کر چکے تھے. اور بلکہ اس پہ ایک ہمارے ذاتی ہم چین جا رہے تھے, مشاہد حسین صاحب کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن تھا جرنلسٹوں کا. اس میں وہ جو وہاں ہوتی ہے نا جی سالگرہ, چین کی آزادی کی سالگرہ 50 سال مکمل ہوئے تھے, تو جہاز میں ڈسکشن شروع ہوئی. 98-99 کی بات ہوگی, 99 کی بات کر رہا ہوں نا میں, یہ 26 مارچ کی, 50 سال تبھی بنتے ہیں 99. 50 سال. تو وہاں یہ گفتگو ہوتی رہی کہ جی معاملات خراب ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. تو مشاہد صاحب کہتے کہ نہیں ٹھیک ہو جائیں گے. پھر ہمیں بیجنگ میں خبر ملی کہ میاں صاحب نے ان کو دوسرا عہدہ بھی دے دیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب اس کے خلاف کارروائی کریں گے, باقی لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں کریں گے. تو اس وقت مشاہد صاحب کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں ہے, مجھے کہنے لگے گرائیں کیا خیال ہے. میں کہتا تھا کہ اب یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. تو میں نے کہا تھا مشاہد صاحب آپ میاں صاحب کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, اگر انہوں نے ٹھان لیا ہے تو پھر ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ ہے کوئی 5-6 اکتوبر کی بات ہے, 12 اکتوبر پھر ہو گیا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جماعت بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے. نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے. ایسے کیا مراد ہے کہ وہ ٹھان لی ہے کہ میں نے آنا ہے تو آنا ہی آنا ہے؟ نہیں, ٹھان لی ہے کہ آنا بھی ہوگا, اور باقی جو وہ بیان دے چکے ہیں جس سے اب خاموشی اختیار کر لی ہے احتساب کا, تو ممکن ہے یہ سمجھانے کے ہوں کہ جناب آپ نے یہ بات اگر ٹھان لی ہے تو پھر مہربانی کر کے نہ ہی آئیں, بہتر ہے وہیں بیٹھے رہیں. تو باقی جماعت کی جو بات ہو رہی ہے, مسلم لیگ نون اقتدار میں آ رہی ہے, میاں نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں, بظاہر حالات سازگار ہیں. اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب کیوں پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں, کیوں نئی پارٹی بنانا چاہتے ہیں, یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. صحیح بات ہے, ان کا حق ہے, وہ اگر الگ جماعت بنانا چاہتے ہیں, ہر شہری کی طرح ان کا حق ہے. اگر پرویز خٹک صاحب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تحریک انصاف کیا نام ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنائیں, اور جناب جہانگیر ترین صاحب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی استحکام پاکستان پارٹی بنائیں, تو شاید خاقان عباسی حق تو ہر شہری کو حاصل ہو. حق تو آپ کو بھی ہے, مجھے بھی ہے. میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب وہ دونوں صاحبان نے پارٹی بنائی تو بہت سارے لوگ بڑے خوش تھے. اب جب یہ خبریں آئی ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے تلملا رہے ہیں. جی, مطلب ڈسکشن بھی شروع ہو گئی ہے, آرٹیکلز بھی لکھنے شروع ہو گئے ہیں, بیانات بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے بڑا یہ تو غلط ہوگا, ایسے کیسے ہوگا, 2 جماعتی سسٹم. بھئی جب وہ بنا رہے تھے تو اس وقت تو کسی کو تکلیف نہیں ہوئی, تو اب ان کو بھی حق حاصل ہے. اس کا تو ایک بیک گراؤنڈ ہے ارشاد صاحب, 9 مئی تک تو وہ لوگ ساتھ تھے نا, وہ تو اس کے بعد جا کے انہوں نے کیا. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو اس نئی جماعت بنانے کا.
ایشو یہ ہو رہا ہے کہ نئی جماعت بنانے کا اگر ان کو حق ہے تو ان کو بھی حق حاصل ہے. اوبویسلی وہ تو رائٹ ہے. جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اپنی قیادت سے، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ نون ہو، وہ کہاں جائیں؟ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ کا ایک ورکر یا ایک لیڈر سمجھتا ہے کہ میں مسلم لیگ کے قائد یا مسلم لیگ کی جماعت کے طرز عمل سے مطمئن نہیں ہوں، پالیسی سے مطمئن نہیں ہوں، لیکن باقی دو جماعتوں کو بھی اس قابل نہیں سمجھتا، تو ان کے لیے پلیٹ فارم تو ہونا چاہیے. شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو ایک سال میں ایکٹیویٹی رہی ہے، وہ جو ایمرجنگ پاکستان، وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ کوئی ایک سیاسی جماعت بھی اس وقت ایسی نہیں ہے جو پاکستان کے موجودہ مسائل کی ذمہ دار نہ ہو. شاہد خاقان عباسی صاحب بھی یہ کہتے رہے ہیں، مفتاح صاحب بھی یہ کہتے رہے ہیں، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی. کیا شاہد خاقان عباسی اتنے کرشمہ ساز ہیں جی کہ وہ سیاسی جماعت بنائیں اور جو الیکشن کے بعد جو بھی حکومت بنے اس میں وہ کی پلیئر ہو جائیں؟ اب یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. دیکھیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کرشمہ سازی ان کا ایک نیریٹو یہ بھی ہے نا کہ اب تو ان لوگوں کو سامنے آنے کی ضرورت ہے، اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ نعرے بازی پر یقین نہ رکھتے ہوں، وہ کرشمہ سازی کی بجائے ملک کے جو حقیقی مسائل ہیں وہ ان کو ایڈریس کریں، ان کا کوئی حل بتائیں. اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو محاذ آرائی کی پالیسی رہی ہے ہماری سیاستدانوں کی، اس نے مسائل پیدا کیے. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام کی اجازت دیجیے.